अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्विना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह इब्राहिम। सूरह इब्राहिम सूरह मक्की सूरा है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इब्राहिम। सूरह इब्राहिम जब मक्की सूरा है, मक्की मतलब हिजरत से पहले, है ना, हिजरत से पहले नाजिल हुई है। हाँ, और इसके अंदर 52 आयतें हैं, 52 आयात हैं और 7 रुकू हैं। ठीक है। अब ये भी उसी दौर की सूरह है जिस दौर में सूरह हूद नाजिल हुई है। सूरह हूद मक्का के आखिरी पीरियड में नाजिल हुई है, बिल्कुल आखिर में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के खिलाफ और तमाम ईमान वालों के खिलाफ पूरी साजिशें चल रही हैं, पूरी प्लानिंग चल रही है कि किसी ना किसी तरह से इनको खत्म कर दिया जाए, या अगर ये हमसे नहीं बन पड़ता तो कम से कम हम क्या करें, इनको शहर बदर कर दें, जिला वतन कर दें, घर से ही निकाल दें, मतलब मक्का से निकाल दें। तो वो सारी जो प्लानिंग चल रही है, जो वो सारा जो दौरान है, उसमें ये सूरह नाजिल हो रही है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर बहुत मर्तबा इस सूरह में यही काफिरों को तंबी की है, मतलब वार्निंग्स दी है और ईमान वालों को तसल्ली दी है कि मतलब ये मामला सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं हुआ है, और भी पिछली उम्मतों के साथ हुआ है, क्योंकि हर हक का ऐलान करने वाले के बहुत सारे दुश्मन होते ही हैं। ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईमान वालों को इस सूरा में तसल्ली दी है। तो ऑलमोस्ट इसका मजमून जो है वो जैसा ही है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। ये पहले आ चुकी ना बात सूरह हूद में, ऑलमोस्ट सेम ही चलेगी ये सूरा भी। अलिफ लाम रा क्या है? हुरूफ़े मुक़त्तआत है। ठीक है। हुरूफ़े मुक़त्तआत यानी एग्जैक्टली इसके बारे में हमें नहीं पता, और हमने इसको, ये तौक़ीफ़ी मजमून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा दिया हमने उसको वैसे ही मान लिया। ठीक है। तो वैसे ही तौक़ीफ़ी मजमून यानी कि जो जैसा रसूल बता दे वैसा हमने एक्सेप्ट कर लेना है। और अलिफ लाम रा, इसके बाद देखिए कोई आयत नहीं, अभी हम अलिफ लाम मीम में पढ़ा था, उसके बाद आयत इस तरीके से कहीं पर आयत होती है कहीं पर नहीं होती। ये सारा नबी ने जिस तरह पढ़ा वैसे हमने एक्सेप्ट किया। और ये अलिफ लाम रा हुरूफ़े मुक़त्तआत हैं। क़त्ता यानी तोड़ तोड़ कर पढ़े जाने वाले हुरूफ, और इसका मीनिंग सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को और उनके नबी को पता है। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु, किताबुन किताब है, अंज़लनाहु नाजिल की हमने, हु उसको नाजिल किया है हमने उसको, उस किताब को, इलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, लितुखरिजन नासा इसलिए कि खरजा निकाल दें, अन्नासा लोगों को, मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर अंधेरों से नूर की तरफ, रोशनी की तरफ, ताकि हम निकाल दें लोगों को अंधेरों से रोशनी की, नूर की तरफ, बिइज़्नि रब्बिहिम उनके रब के हुक्म से, है ना, बिइज़्नि हुक्म से, रब्बिहिम उनके रब के, इला सिरातिल अजीजिल हमीद उस रास्ते की तरफ जो अजीजिल हमीद जबरदस्त हम्द वाले का रास्ता है। ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये सिफत बहुत रेयरली आती है ना कुरान में, ये बहुत ब्यूटीफुल सिफत है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ठीक है। तो अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका, यानी ये किताब, इससे पिछली सूरह भी ऐसे किताब के जिक्र से शुरू हुई, और अल्लाह ने क्या फरमाया कि हाँ जी जी ये क्या है, हक है, किताब हक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए हैं उसमें भी किसी भी किस्म का झूठ नहीं है, और ये किताब हक है। ठीक है। इसका पैगाम हक है। दोबारा से ये जो मजमून शुरू हो रहा है सूरह इब्राहिम का, किताब के जिक्र से शुरू हो रहा है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया,
ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ کیا کریں، لوگوں کو ظلمات سے روشنی کی طرف لے آئیں. اور پھر ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، ظلمات جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ پلورل میں آتا ہے، جمع کی شکل میں آتا ہے، اور نور سنگولر ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں، ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے آپ لوگوں کو کیا کریں، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں. اندھیرے مطلب گمراہیاں، اور روشنی مطلب ہدایت. اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، جو زبردست حمد والے کا راستہ ہے اس کی طرف آپ لوگوں کو لے آئیں. اب وہ زبردست حمد والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے، الذی وہ ہے جو لہو اس کے لیے، آیت نمبر 2 ہے، الذی وہ ہے جو، اللہ وہ ہے جو لہو اس کے لیے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، و اور ما جو فی الارضی زمین میں ہے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ اور ویل ہے، خرابی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، من عذاب شدید سخت عذاب کی، یعنی وہ سخت عذاب میں داخل کیے جائیں گے. زبردست حمد والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ وہ جو اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور خرابی ہے یعنی کہ ویل ہے ان کافروں کے لیے جن کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حمد کیوں کرنی چاہیے ہم؟ کیونکہ وہ اس کے لائق ہے، وہ آسمان اور زمین کا رب ہے، وہ آسمان و زمین کا پالنے والا ہے، اس کو چلانے والا ہے، اس کی تدبیر کرنے والا ہے، اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے. تو اسی لیے اس کے لیے ساری کی ساری حمد ہے، اور زبردست قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ اللہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں ہیں. اور خرابی ہے ان کافروں کے لیے جن کے لیے سخت عذاب ہے. اب یہ دیکھیں ویل ہے نا، ویل کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، خرابی ہو سارا. ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ویل ہے، اور وہ ایسی وادی ہے جہنم کی جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. اتنی سخت ہے وہ، مطلب وہاں کا عذاب اتنا سخت ہے کہ جہنم کی دوسری وادیاں اس وادی سے پناہ مانگتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شدید ترین عذاب ہے. تو ویل میں شدید ترین عذاب ہے کافروں کے لیے، یعنی کس چیز کا انکار کرنے والوں کے لیے؟ اس کتاب کا انکار کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کیجئے. نمبر 3، للذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ. اب یہ کیا ہے؟ ڈیفینیشن آ رہی ہے. کون ہے وہ کافر؟ کون ہے ان کے جن کے لیے ویل ہے؟ کیونکہ دیکھیں کافر بہت ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، انکار کرنے والے عملی بھی ہوتے ہیں، قولی بھی ہوتے ہیں، فعلی بھی ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ویل والوں کے، کیونکہ سخت ترین عذاب ہے نا، اسی لیے اس کو ڈیفینیشن دے دی، اس کو مزید واضح کر دیا کہ کن کافروں کی بات ہو رہی ہے. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، ویل ہے ان کافروں کے لیے. آیت نمبر 3، کافر الذین وہ لوگ جو یستحبون وہ سب محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، الحیات دنیا دنیا کی زندگی، علی الاخرہ آخرت پر، مطلب وہ آخرت کو کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. وَيَصُدُّونَ اور وہ سب روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راہ سے. وَيَبْغُونَهَا اور وہ سب چاہتے ہیں ہاں اس میں، یعنی اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین میں، عوجا ٹیڑھ، اولئک فی ضلال بعید یہی وہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں. کافر وہ لوگ ہیں جو وہ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، اور وہ سب روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور وہ سب چاہتے ہیں اس میں ٹیڑھ، مطلب اللہ کے دین میں، اللہ کے راستوں میں ٹیڑھ نکالتے ہیں. یہی لوگ دور کی گمراہی میں. تو اللہ نے ان کی 3 صفات بتائیں. پہلے تو ان کو دنیا کی زندگی زیادہ محبوب ہے بنسبت آخرت کے. ان کو آخرت کا کیا معاملہ تھا کہ آخرت ہونی ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی فکر کریں. جو جی رہے ہیں تو آج میں جیو، آگے کا فکر کریں گے تو پھر کیا بنے گا ہمارا، مطلب یہ کانسیپٹ تھا ان کا. تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے، پہلی بات آخرت کے اوپر. دوسرا اللہ کی راہ سے روکتے تھے. اللہ کی راہ سے روکنا کیا مطلب؟ ہاں، خود تو کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے تھے، یعنی کہ خود دوسروں کی راہ میں دین کے قریب آنے میں آڑ بنتے تھے. ٹھیک ہے، اور اللہ کے دین میں ٹیڑھ نکالتے تھے، موڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے تھے اللہ کے دین کو.
جو ہے مطلب اس کو اس کی اصل سے ہٹا دیتے تھے، اس کے موضوع کو بدل دیتے تھے، قولی نہیں بھی کر رہے تھے تو فیل ہی کر رہے تھے. تو کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے دین میں ٹیڑھ نکال دینا، فتوے لے آنا، ایسی چیزیں لے آنا جو کہ اللہ نے نہ، اللہ کے نبی نے نہ، اللہ کے نبی نہ اصحاب نے کوئی چیز بتائی، بالکل الگ ہی مطلب چیز نکال لے آنا. تو یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے دین میں ٹیڑھ نکال رہے تھے. تو یہ تو دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو دور دور تک بھٹک نہیں سکتے، یہ ہدایت کے اتنی دور نکل گئے ہیں یہ ہدایت. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں آیت نمبر 4. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. اب دیکھیں کتنی پیاری بات یہاں پر پچھلے اس میں آیا تھا کہ ہم نے قرآن عربین نازل کیا ہے نا. دیکھیں کتنی میچ ہو رہی ہے نا سورہ، بس طریقہ انداز بیان ڈفرینٹ ہے، بات وہی ہو رہی ہے ساری. اب کیا کہا، وما ارسلنا، اور نہیں، وما اور نہیں، ارسلنا رسلا بھیجا نہ ہم نے، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول کوئی رسول، اللہ سوائے، مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اس رسول کو اللہ سوائے بلسان قومہ. اب یہ اگر ہم جنرل بھی لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر رسول کو ان کی اپنی زبان میں ہی بھیجا ہے. اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول کسی رسول کو اللہ سوائے بلسان قومہ اس کی قوم کی زبان میں، اس کی قوم، لسان یعنی زبان، اس کی جو لینگویج ہے اسی میں، لیبینا تاکہ وہ واضح کر دے، لہم ان کے لیے، تاکہ وہ ہر بات کو واضح کر کے سمجھا سکے. فَيُدِلُّ اللَّهُ، پھر یدلو گمراہی میں رہنے دیتا ہے اللہ، اللہ، من یشا جسے وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشا جسے وہ چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ تو زبردست حکمت والا ہے. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو سوائے اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ واضح کر دے ان کے لیے، پیغام کو واضح کر دے ان کے لیے. اور وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے، یعنی اللہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وہ تو زبردست حکمت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی کسی رسول پر کوئی پیغام بھیجا، تورات، زبور، انجیل، قرآن، 4 کتابیں آئی ہیں، بڑی کتابیں، اس کے علاوہ کیا آئے ہیں، صحیفے آئے ہیں، ہے نا. جو انبیاء دوسرے تھے ان کے اوپر صحیفے آتے تھے. ٹھیک ہے، تو مطلب صحیفے بھی ہر کسی پر نہیں آتے تھے، کسی کسی کے پاس صرف کیا ہوتا تھا، وہی آیا کرتی تھی، اس کا کوڈیفیکیشن نہیں ہوتا، وہ لکھا نہیں جاتا تھا. یہاں پر کیا کہا اللہ نے کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس کو اس کی اپنی زبان میں اس کا میسج دیا. اگر کل کو ہم کیا کرتے، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نہ نازل کرتے ہوئے قرآن کسی اور زبان میں نازل کرتے تو پھر تم اعتراض کرتے، پھر تم یہ کہتے کہ بھائی تم جب جس لینگویج کو جانتے ہی نہیں ہو اس لینگویج کو تم ایکسپلین کیسے کرو گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس زمانے کی جو سب سے بڑا معجزہ ایکچولی کہا جائے قرآن کریم کو کیوں معجزہ کہا گیا ہے، کیونکہ جس زمانے میں جس چیز عروج پر ہوتی ہے نا، جس کی بہت ہائٹ پر چل رہی ہوتی ہے، اسی سے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو عطا کرتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا چل رہا تھا، جادو چل رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصا ید بیضا دے دیا. ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام نہیں لے کے آئے تھے، لو تورات لے کر آیا ہوں میں، اور فرعون تم میری بات کو مانو. تورات تو بعد میں ملی، ایمان والوں کو ملی. ٹھیک ہے، ساری کتابیں ایمان والوں کو ہی ملی ہیں، پچھلی ساری کتابیں ایمان والوں کو ملی. یہ والی کتاب صرف کافروں کے سامنے پیش کی گئی ہے، قرآن کریم. جو فالوورز تھے پہلے، دیکھیں تورات، زبور اور انجیل، یہ تینوں کتابیں ان لوگوں پر نازل کی گئی جو ایمان لا چکے تھے، یہ ان لوگوں پر نازل کی گئی جو ایمان نہیں لائے. تو اور بھی بڑی بات، اور بھی بڑی ذمہ داری ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو نہیں جانتا اس چیز کو اس کو اس کی طرف لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کی لینگویج میں اس قرآن کو نازل کیا، کیونکہ اس ٹائم پر اس دور میں لوگوں کی جو لینگویج تھی نا بڑی عروج پر تھی، اور لوگ بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے مطلب فلاسفر بنے ہوئے بیٹھے تھے اس دور میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم جب نازل کیا تو جن کی لینگویج پہ بہت عروج تھا، کمانڈ تھا، وہ تو فوراً ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ بھائی یہ لیول اپنا نہیں ہے، یہ جو لینگویج ہے یہ اپنے لیول کی ہے ہی نہیں، اور ہمارے مطلب یہ جس دور میں ہم چل رہے ہیں تو اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر رسول کو اسی کی زبان میں اس لیے بھیجا
मतलब किताब को, ताकि वो बात को क्या कर सके, वाज़ेह कर सके, है ना, बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई हिदायत ना पाने चाहे, कोई हिदायत की तरफ ना आना चाहे, तो फिर वो उसकी अपनी खपासत है, वो अपनी उसकी टेढ़ है दिल की कि वो उसकी तरफ नहीं आना चाहता। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों को गुमराही में ही रहने देता है, और जिसको चाहता है वो हिदायत के लिए पसंद कर लेता है, और उसके पास इस बात की हिकमत है कि किसको हिदायत देना है और किसको गुमराही में रहने देना है। ठीक है, चलें रिपीट करें। आयत नंबर 5, ये इसका अपना मौजज़ा है। सच में ये ना इतना मौसर है ना ये कुरान करीम, कि जो इसके पीछे पड़ गया ना वो उसके पीछे पड़ जाता है। मतलब मतलब हम चाहते हैं ना सीखना, ये कहता है मैं सिखा के छोड़ूंगा। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसान किया इस कुरान को। हाँ बिल्कुल। नाजिया पर शुरू शुरू में क्या बोलते थे ना, मतलब शिबा में मुझे तो जरा भी उर्दू नहीं आती, मैं कैसे ट्रांसलेट करूं क्या, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कितने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पढ़ पाते हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि अभी क्लास हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो फिर शगुफ्ता और नजमा आंटी खड़े होने वाले, वो एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो वर्ड टू वर्ड करेंगे इंशाल्लाह। फिर ये लोग जब ये छोड़ के जाएंगे तो आप खड़े हो जाना, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 5, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अखरिज कौमका मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूरी वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। बहुत प्यारे अल्फाज यहाँ पर आए, वलक़द और अलबत्ता तहकीक और बेशक, अरसलना भेजा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को बिआयातिना हमारी आयतों के साथ, अन के, अखरिज निकालो, ये हुक्म है कि ए मूसा निकालो, कौम का अपनी कौम को, तुम्हारी कौम को, मिनज़ ज़ुलुमाती अंधेरों से, यानी गुमराही के अंधेरों से, इलन नूर, कौन से नूर, हिदायत की रोशनी की तरफ, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और जिक्र करो उनसे और याद दिलाओ उनको, अय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों के बारे में, अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ उन्हें। इन्ना फी ज़ालिका, इन्ना बेशक, फी ज़ालिका इसमें, ला आयात अलबत्ता निशानियां हैं, लिकुल्ली हर एक, सब्बारिन शकूर सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए। और अलबत्ता तहकीक और बेशक भेजा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हमारी आयतों के साथ, के निकालो अपनी कौम को अंधेरों से, गुमराही के अंधेरों से हिदायत के नूर की तरफ, और याद दिलाओ उनको अल्लाह के अयाम की, अल्लाह के दिनों की। बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं हर एक सब्र और शुक्र करने वाले के लिए। अब देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपको हमने भेजा ताकि आप क्या करें, अल्लाह के जो गुमराह बंदे हैं उनको गुमराही से निकाल कर नूर की तरफ ले आए। तो उसी तरह से हमने मूसा अलैहि सलाम को भी भेजा था इसी काम के लिए, कि लोगों को अंधेरों से ले आओ निकाल कर और रोशनी की तरफ ले आओ। और हमने मूसा अलैहि सलाम को बहुत सारी आयतों के साथ भेजा था, मोजज़ात के साथ भेजा था, है ना, उनको यद बैजा और वो सारा कुछ दिया। और ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और उनसे जिक्र करो अय्यामिल्लाह। हमने देखे दो चीजें पढ़ी हैं, अय्यामिल्लाह आला इल्ला, अत्तज़कीर बिल अय्यामिल्लाह, अत्तज़कीर बिल आला इल्ला। तो यहाँ पर वही तज़कीर बिल अय्यामिल्लाह की बात आ रही है कि अल्लाह के बड़े बड़े दिन, कौन से अल्लाह के बड़े बड़े दिन, हाँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसमें कौमों को अजाब दिया, तो उन कौमों के अजाब के तस्करे इन पर करो, ताकि कहीं तो कुछ अकल ठिकाने आए, कहीं तो ये अपनी अकलों का इस्तेमाल करें और हिदायत की तरफ आए। तो यहाँ पर कहा गया कि तुम अल्लाह के अय्याम का जिक्र करो, उनको पिछलों के वाकयात सुनाओ, ताकि वो क्या करे, हिदायत पाए, इबरत उससे हासिल करे। इन तो याद रखें दो चीजें हैं, अय्यामिल्लाह, आला इल्ला। अय्यामिल्लाह यानी अल्लाह के वो बड़े बड़े दिन जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, यानी वो यादगार दिन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यादगार बनाए लोगों के लिए, ताकि वो उससे क्या करे, नसीहत हासिल करे। अय्याम जो है ना यौम की जमा है, यौम यानी एक दिन, अय्याम यानी बहुत सारे दिन, ठीक है। तो अय्याम
اللہ کے ایام کا ذکر کرو، اور دوسرا ہوتا ہے اللہ کے اعلیٰ. اعلیٰ مطلب نعمتیں، اس کا فیور ہے نا. اعلیٰ وہ فبی ای اعلیٰ ربکما، دیٹ اعلیٰ ورڈ ہے نا، وہ اعلیٰ مطلب فیور، اللہ کی نعمتیں. تو اللہ کے ایام کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کی اعلیٰ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر. تو دو چیزیں ہیں، دو ٹاپک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سوروں میں ڈیل کیے. تو اللہ کے ایام کا ذکر کرو اپنی قوم کی طرف، تاکہ کیا ہو، وہ لوگ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل آئے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں، ان تمام ایام میں، ان تمام بڑے بڑے دنوں میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. صبار اور شکور یہ دونوں ہے نا ایگزاجریشن ہے، مطلب مبالغہ، جس کے اندر صبر بے انتہا ہو، جس کے اندر شکر بے انتہا ہو. دیکھیں مومن کی کیفیت ہے نا ان دونوں کے درمیان گھومتی ہے. مومن یا تو صبر کر رہا ہوتا ہے یا شکر کر رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تیسری کیفیت نہیں ہوتی. اگر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، شکر کر رہا ہوتا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کسی طرح سے آزمائش میں پکڑ لے، یا کسی طرح سے اس کو مطلب وہ کسی نہ کسی ضرر یا کسی تکلیف میں آ جائے، تو وہ صبر کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تیسری کیفیت نہیں ہوتی. اور ایمان والے جو ہوتے ہیں انہی دو کے ذریعے سے ہائیسٹ لیول پر پہنچ جاتے ہیں. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی آزمائش میں پکڑے تو کیا کرتا ہے، صبر کر لیتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی چیز دے دے، اس کو نعمتیں دے دے، تو پھر اس پہ تکبر نہیں کرتا، اس کے اوپر اپنے وہ نہیں گانا قصیدے کہ بھائی میں نے یہ کیا. وہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیری نعمت ہے جو تو نے مجھے عطا کی. اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تیری طرف میں تیری طرف سے آیا ہوں، اور یہ آزمائش بھی تیری طرف سے آئی ہے، بالآخر مجھے بھی جانا ہے، اس آزمائش کو بھی جانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ صبر کر لیتا ہے. تو ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے ان تمام باتوں میں کیا ہیں، نشانیاں ہیں، ذکر ہے، اور مطلب وہ اس سے نصیحتیں حاصل کرتا ہے. ذکر کا ایک مطلب نصیحت بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 6. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اچھا، اور ایک پوائنٹ جو ہم آپ لوگوں کو بتانا بھول گئے، اس کا مطلب بیشتر مضمون سورہ بقرہ سے ملتا ہوا ہے. سورہ بقرہ میں ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور بلکہ آئی تھنک یہ پوری آیت ایسی کی ایسی ریپیٹ ہو چکی ہے وہاں پر. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ ان کی قوم سے، اپنی قوم سے، اذکروا تم سب یاد کرو، ذکر کرو، یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، اذ جب، انجا نجات دی، انجا میں نے نجات دی، تم کو انجا نجات دی تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے. آل فرعون یعنی فرعونیوں سے، ناٹ فرعون کے گھر والے. آل فرعون یعنی فرعون کے فالوور جو اس کی اتباع کر رہے تھے. ٹھیک ہے، فرعونیوں سے نجات دی تم کو، فرعونیوں سے، یسومونکم وہ سب، یا وہ سب، سومو پہنچا رہے تھے، تم کو، وہ سب پہنچا رہے تھے تم کو، سوء العذاب بہت برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ اور وہ سب ذبح کر رہے تھے. اور ذبح اٹ از ذبح دیکھیں ذبح کا مطلب ہوتا ہے سیکریفائس. ٹھیک ہے، لیکن ذبح کا مطلب ہوتا ہے قتل عام کر دینا. ٹھیک ہے، یہ تشدید کی وجہ سے انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے، وہ کام کی شدت بڑھ جاتی ہے. کہ شد ہے نا، شد سے شدید ہو جاتا ہے وہ کام. تو ذبح کا مطلب جو ہم قربانی کرتے ہیں، اور ذبح کا مطلب ہوتا ہے قتل و غارت گیری کرنا. ٹھیک ہے، وہ وَيُذَبِّحُونَ وہ تو معصوم تھے نا جو لوگوں کو مارا جا رہا تھا، تو یہ کیا ہو رہی تھی، قتل و غارت گیری. وہ سب ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ سب حیات یعنی زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، تم سب یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی تھی اللہ نے، جب نجات دی تم کو، اس نے نجات دی یعنی اللہ نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے، وہ سب پہنچا رہے تھے تم کو برا عذاب،
وہ سب قتل کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو اور وہ سب زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش سے نکالا کہ تم بلا وجہ کیا کیے جا رہے تھے، قتل کیے جا رہے تھے، مطلب تمہارا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اور وہ فرعون یہ کیا کر رہے تھے، تمہیں قتل کر رہے تھے۔ تو وہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کہ تمہیں جان، سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے جان ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نعمت تم کو عطا کی کہ ان کے بدترین عذاب سے تمہیں نجات عطا فرمائی، تو وہ نعمت کیا کرو، تم یاد کرو۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی قوم کو پریچ کر رہے تھے نا، تبلیغ کر رہے تھے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، آیت نمبر 7، یہ والی پہلے ریپیٹ کریں گے، چلیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور اذ جب، تأذن، ایک منٹ، وَإِذْ اور جب، تأذن اذن دیا یعنی آگاہ کیا، ربکم تمہارے رب نے، لئن شکرتم، لا البتہ، ان اگر، شکرتم تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، لا اور نون مشدد مل کر بن گیا ضرور بضرور، یعنی یہ کام میں کیا ہے، ڈبل ایمفیسس ہے، ڈبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکید کی ہے، یہ کام ہو کر رہے گا، تم شکر تو کرو، لأزیدنکم، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، الف میں زیادہ دوں گا، تم کو میں اور بڑھا دوں گا تمہارے لیے، اور زیادہ کر دوں گا تمہارے لیے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور لا البتہ، یہ لام تاکید ہے، ان اگر، ٹھیک ہے، یہ ان الف نون ان والا ہی ہے انشاءاللہ والا ان، لیکن یہ لکھنے میں ایسا ہو جاتا ہے نا ملانے میں، وَلَئِن اور اگر، کفرتم تم کفر کرو گے یا تم ناشکری کرو گے، ان عذابی، ان بے شک عذابی میرا عذاب، لشدید البتہ بہت شدید ہے۔ اور جب آگاہ کیا تمہارے رب نے کہ البتہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بضرور میں زیادہ کر دوں گا تم کو نعمتوں میں، ہے نا، اٹ از حذف کیا ہوا ہے نعمت، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ اور اگر، اور البتہ اگر تم انکار کرو گے، تم کفر کرو گے، تم ناشکری کرو گے، تو بے شک میرا عذاب تو البتہ بہت شدید ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دی کہ کسی بندے کو کسی نعمت میں اضافہ کرنا ہے تو وہ کیا کرنا شروع کر دے، شکر کرنا شروع کر دے، وہ جس نعمت کا شکر کرے گا اس کو اس نعمت میں اضافہ کر کے اس کو پیش کر دیا جائے گا، اور اللہ نے اس پر ڈبل تاکید لگائی ہے، یہاں پر سنگل تاکید ہے، تم شکر کرو گے، تمہاری مرضی تم کرو نہ کرو، یہاں تمہارے رب کا وعدہ پکا ہے، تم جہاں کرو گے وہاں تمہارا رب تم کو کیا کرے گا، بڑھا کر دے گا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر تم نے ناشکری کی میری نعمتوں کی تو پھر میرے عذاب کے لیے بھی تیار ہو جانا، کیونکہ میں نے اگر تم کو نعمت دی ہے تو ڈیفینیٹلی میں اس کا حساب تو تم سے لوں گا، کیونکہ وہ نعمت ہے، وہ میری رحمت نہیں، میں نے تم کو ایکسس میں دیا ہے وہ سارا کچھ، تم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے، میں نے تم کو کیا دیا، تمہارے حیثیت سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا، جو تم جس کے مستحق نہیں تھے وہ تم کو عطا کیا، تو اب اس کا حساب تو ہونا ہے، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر میرے عذاب کے لیے کیا ہے، تیار رہو، اور وہ عذاب کیسا ہے، البتہ شدید ہے، بے شک وہ عذاب شدید ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر شکر کا اپوزٹ کیا بنایا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ ناشکری کرتا ہے دیٹ مینس ہی از ڈوئنگ کفر، جو ناشکری کر رہا ہے اللہ کی نعمتوں کا وہ انڈائریکٹلی کفر کر رہا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے، وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ذرا سی بھی عبادت کرو تو میں شاکر ہوں، میں قدردان ہوں، تمہاری نعمتوں کو اپریشیٹ کروں گا، میں تمہاری ہر نعمت کو کیا کروں گا، اس کو بڑا کر دوں گا۔ تو وہ جس نے خود نعمت دی ہے وہ کہتا ہے بس شکر کر دو تو میں اور نعمت دے دوں گا، جو کہ پہلے ہی نعمت دے کر احسان کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے میں اس بندے پر مزید احسان کروں، تو وہ صرف کہتا ہے کہ اس نعمت کا شکر کرنا۔ what is the meaning of شکر now؟ الحمدللہ، رائٹ، بس الحمدللہ کہہ لینا کافی ہے، عمل سے شکر کرنا ہے، کیسے ہوگا عمل سے شکر، الحمدللہ کنٹینٹ ہونا چاہیے بندے کو، کیا ہونا چاہیے، ایک مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ بہترین عطا کیا ہے، اس کے علاوہ
کیسے کریں گے شکر؟ نماز کے ذریعے سے چلو، اور ہاں وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ اس کی راہ میں لگا دینا، اللہ ہی کی راہ میں اس نعمت کو لگا دینا. اگر ہمیں کسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھرپور، دیکھیں ہر چیز کو نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بندے کو کچھ نہ کچھ چیز جو دی ہوتی ہے نا، یونک دی ہوتی ہے. ہر بندے کے پاس ایک یونک چیز ہوتی ہے. اب وہ اس کو پہچانے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کیا الگ خصوصیت دی ہے جس سے میں تمام لوگوں سے الگ ہوں. فار ایگزامپل کوئی جو ہوتا ہے بہت زیادہ بولنے والا ہوتا ہے، کوئی جو ہوتا ہے وہ لکھنے میں اچھا ہوتا ہے، کسی کے پاس کوئی اسکل ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی اسکل ہوتی ہے. تو جس کو اللہ نے جو اسکل عطا کی ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں لگا دے، یہ اس نعمت کا کیا ہے؟ شکر ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمت کا شکر کرتے رہو گے تو میں زیادہ عطا کرتا رہوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک حدیث فرمائی کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی بڑی ناشکری ہوتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا میری ناشکری ہے، وہ اپنے شوہروں کی بڑی ناشکری ہوتی ہے تو اس لیے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی. یعنی وہ زندگی بھر بیٹھ کے کھلائے گا پلائے گا لیکن وہ ایک کام نہیں کرے گا تو وہ زندگی بھر اس کو یاد رکھیں گی، اور جو اس نے کر دیا اس کو یاد نہیں رکھتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ حدیث کوٹ کی کہ عورتیں جہنم میں زیادہ اس لیے جائیں گی کیونکہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے. تو شوہر کی ناشکری اور اللہ کی ناشکری میں فرق ہوتا ہے نا. وائی ہی سیڈ شوہر کی ناشکری؟ یعنی تمہارے شوہروں کے تمہارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ایک عورت اس کے ایک شوہر کے بدن میں کیڑے پڑ جائیں، اس کے پیپ نکل جائے اور وہ عورت چاٹ کر بھی اس کو صاف کرے تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ اتنا لیول ہے اس کا ہائی. الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں عورتوں کے حاکم ہیں. کس لیے حاکم ہیں؟ ریزن دیا نا اللہ نے کہ کیونکہ تمہارا رب کہتا ہے کہ وہ حاکم ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھو. دوسری بات یہ یاد رکھو کہ وہ تم پر خرچ کرتے ہیں. تم خرچ کرو گے اپنے شوہروں پر؟ تم نہیں کرو گی. تمہارے شوہر تم پر خرچ کرتے ہیں، وہ تمہارے حاکم اس لیے بنائے گا. اور حاکم اس لیے نہیں بنایا کیا ان کو بڑی پوسٹ دینی تھی، بلکہ ان کو بڑی ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے مطلب تمہارے حق میں، اسی لیے ان کو حاکم کہا گیا. تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. اور دوسری بات یہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیا خاک شکر ادا کرے گا. جو چھوٹے لیول کا شکر نہیں پورا کر پا رہا تو بڑے لیول کا شکر کیسے ادا کر پائے گا، ہے نا. یعنی بندوں کا تم اس بندے کو کی شکر گزاری تم سے نہیں ہو پا رہی ہے تو تم رب کا کہاں سے شکر ادا کرو گے. تو یہاں پر اگر تم اپنے رب کا شکر کرتے رہو گے تو تمہارا رب تمہیں زیادہ عطا کرتا رہے گا. لیکن اگر تم کفر کرو گے تو پھر اس کے شدید عذاب کے لیے بی پریپیئر، اس کے لیے ریڈی ہو جاؤ. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 8. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید. وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، پہلے تو آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دیا جائے گا، اگر کفر کرو گے تو اللہ کا عذاب شدید ہے. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان تکفروا، اگر تم سب ناشکری کرو گے، اگر تم سب کفر کرو گے، انتم تم سب بھی، ومن فی الارض اور جو بھی، اور من جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعن سب کے سب بھی اللہ کے کافر اور منکر اور ناشکرے ہو جائیں. فإن اللہ، تو بے شک اللہ، لغنی حمید، البتہ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور حمید ہے، آپ کی آپ محمود ہے. آج سارے گلے شکوے دور ہو گئے، ابو سے گلے شکوے دور ہو گئے نا کہ آج تو ابو کا نام ہی نام ہے، چھائے ہوئے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ ابراہیم میں چھائے ہوئے ہیں. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے. دیکھیں یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگاہ کیا. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے طرف سے بھی اس کو بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کا شکر کرو گے، اگر تم اللہ کا شکر نہیں کرتے، تم بھی اور ساری دنیا بھی اگر مل کے کیا ہو جائے، اللہ کی ناشکری ہو جائے، اس کا انکار کرنا شروع کر دے، تو اللہ کو تو تمہاری ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، البتہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ تم بیٹھ کے اللہ کا الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے رہو. تو اس نے یہ شکر کرنے کے لیے بھی کیوں کہا ہے؟ تاکہ تمہیں زیادہ مل جائے.
اس کو کیا ملے گا؟ وہ تو اپنے اس کے خزانے تو مطلب ہماری سوچ سے بھی کئی بالا تر ہیں، پرے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے، موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا شکر کرو تاکہ تمہارا ہی فائدہ ہو. ٹھیک ہے، ایک چیز خریدو، دوسری چیز فری مل رہی ہے تو کون وہ آفر کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا نا. یہاں پر وہ آفر بتا رہے ہیں، بونس بھی بتا رہے ہیں کہ لازیدنکم، اور پھر اگر تم وہ بونس نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہاری پریشانی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں ہے، وہ تو دے رہا ہے بلکہ. تو یہاں پر کیا کہا کہ ساری دنیا مل کے بھی اللہ کا کفر کرنا شروع کر دے، اس کی ناشکری کرنا شروع کر دے، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری، تمہیں اس کی ضرورت ہے. وہ تو غنی ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تو دے رہا ہے، اور وہ آپ ہی آپ حمید ہے. اس کی حمد تو بندوں کو ضرورت نہیں کہ بیٹھ کے اس کی حمد کریں یا اس کی تسبیحات پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ میں کیا ہے؟ حمید ہے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کوئی چیز پھول ہے نا، گلاب کا پھول سب کو پتا ہے خوبصورت ہے، اگر آپ نہیں بھی اس کی تعریف کریں گے تو کیا اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی؟ یہ تو رہی چھوٹے سے پھول کی بات. تو وہ رب جس نے ساری کائنات کا، جو ما فی السماوات والارض کا جو مالک اور خالق اور مدبر ہے، بادشاہ ہے، تو اس کی اگر تم تعریف نہیں کرو گے تو کیا اس کی کوئی شان گھٹتی ہے؟ تمہارے بولنے سے نہ اس کی شان میں کوئی رتی بھر فرق پڑتا، اور نہ اس کو تمہاری ضرورت ہے. تم چاہے کفر کرو، یہ تو تمہارے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ تم اس کی شکر کرو گے تو تمہیں بونس اور ملے گا. ٹھیک ہے، چلیں چھوٹی سی آیت ہے، بچوں میں کوئی کر. آیت نمبر 9، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، الم کیا نہیں، یاتکم آئی تمہارے پاس، نبا خبریں، الذین ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قبل یعنی پہلے، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. کون لوگ گزر چکے ہیں؟ قوم نوح وعاد وثمود، جو کہ ہم کون سی سورہ میں پڑھ چکے ہیں؟ سورہ یونس اور سورہ ہود میں. قوم نوح علیہ السلام کی قوم جو پچھلی قوموں میں گزر چکی ہے، وعاد اور عاد کی قوم، اور سمود، عاد اور سمود یہ قوموں کے ہی نام ہے. ٹھیک ہے، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد سے پہلے بھی گزرے اور بعد میں بھی گزرے، لا یعلمہم نہیں، یعلمو جانتا، ہم ان کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم جاءت آئے، ہم ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، فردو تو انہوں نے پھیر دیا، تو انہوں نے ڈال دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، فی افواہہم ان کے منہوں میں، افواہ یعنی منہوں میں ڈال دیا، وقالو اور ان سب نے کہا، انا بے شک ہم، کفرنا ہم سب انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کے ساتھ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، مما اس سے جو تدعوننا تدعو تا تم واؤن سب دعا پکارتے ہو نا ہم کو، الیہ اس کی طرف، مریب ہم تو اس میں شک کرتے ہیں، مطلب اس میں ہمیں شک ہے. اور کہا، قالت رسولہم کہا ان کے رسولوں نے، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، نوح اور عاد اور سمود کی، ان قوموں کی، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، بعد سے، نہیں جانتا ان کو سوائے اللہ کے، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، پھر انہوں نے پھیر دیے ان کے ہاتھوں کو ان کے منہوں میں، ڈال دیا ان کے ہاتھوں کو ان کے منہوں میں، اور ان سب نے کہا بے شک ہم انکار کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں اس کا جو بھیجے گئے ہو تم اس کے ساتھ، اور بے شک ہم اس البتہ شک میں ہیں اس سے جو تم سب پکارتے ہو اس کی طرف، ہم گہرے شک میں ہیں. یعنی یہاں پر مریب لکھا ہے بے چین ہے، یعنی وہ ہم نے دیکھا تھا نا شک اور مریب میں کیا فرق ہے. ایک شک تو ہوتا ہے کامن شک، اور ایک مریب ریب جو ہوتا ہے بے چین کر دینے والا، جو انسان کو پریشان رکھتا ہے، یعنی ایسا شک جو انسان کو پریشان کر دے، بے چین کر دے، اس کو مریب کہا جاتا ہے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی قومیں گزر چکی جو کہ ہم نے دیکھی تھی. کون کون سی تھی؟ یاد ہے؟ لائن سے یاد ہے کسی کو؟ نوح علیہ السلام،
आद और समूद, है ना, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, फिर आद और समूद, 3 हो गई। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाँ सेंटर में, तो वो कौन थे उनके दौर में? लूत अलैहिस्सलाम। फिर उसके बाद शोएब अलैहिस्सलाम, लास्ट में मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं ना, तो उनसे पहले गुजर चुके ये लोग, है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले कई कौमें गुजर चुकी, और उनके बाद भी कई कौमें गुजरी जिनको अल्लाह जानता है, जिनके बारे में बताया नहीं गया। इससे पहले आई थी ना वो आयत सूरह यूनुस में कि बहुत सौ के वाकयात हमने आपको बता दिया, बहुत सौ के नहीं भी बताए हैं। तो हर जो चीजें बता दी तो हम उसको जानते हैं। तो अल्लाह के अलावा कुछ कौमें ऐसी हैं जो बर्बाद हुई, लेकिन उसको सिर्फ अल्लाह जानता है। जाअतहुम रुसुलुहुम, इन सारी कौमों के पास इनके रसूल वाज़ेह निशानियों के साथ आए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? उनके मुंहों पर हाथ रख दिया, यानी उनके मुंहों को बंद करना चाहा कि भाई मत सुनाओ हमें ये बातें, हमें नहीं सुननी आपकी बात, ठीक है। और वकालू इन्ना कफरना बिमा उरसिलतुम, हम तो इनकार ही करेंगे उस बात का जो तुम हमारे पास लाए, हमें नहीं सुनना, आपको जो बोलना है बोलते रहे, हमें आपकी बात नहीं सुनना, क्योंकि आपके हर बात में हमें शक है। तो जिस बात में शक है तो हम क्यों यकीन करें आपकी बात पर? तो ये उन्होंने हर कौम के लोगों ने क्या कर दिया? नबियों का इनकार कर दिया। चलिए रिपीट करें आयत नंबर 10, रुसुलुहुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 10, क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्द। अब ये उसी का जवाब दिया जा रहा है। क़ालत, क़ालत कहा, रुसुलुहुम उनके रसूलों ने। ये जो क़ालत आ गया ना, ये फीमेल का सीगा है और कौला मेल का होता है। कौला और देखें अभी आया था ना, कौला और मूसा, कौला मेल के लिए आता है, लेकिन कौलत ये फीमेल के लिए क्यों आ रहा है? क्योंकि रसूल आया है, बहुत सारे रसूलों का जिक्र आया है। तो कभी भी इस तरीके की जमा बनती है ना जिसमें ऊना और ईना नहीं आता, हाँ, ब्रोकन प्लूरल है, इसीलिए उसको सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट किया गया, इसीलिए कौलत आ रहा है। उनके रसूलों ने कहा, अफिल्लाहि शक्कुन, क्या अल्लाह के बारे में तुम शक करते हो? फातिरिस समावाति वल अर्द, जो कि पैदा करने वाला है आसमान और जमीन का। यदऊकुम, वो पुकारते हैं, वो सब पुकारते हैं तुमको, सॉरी, वो पुकारता है तुम सबको, लियग़फ़िर लकुम, ताकि वो मग़फ़िरत कर दे तुम्हारे लिए, तुम्हारी, मिन ज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों की, ताकि बख्श दे तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों पुकारता है तुमको? ताकि बख्श दे तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को। वयुअख्खिरकुम, और वो ताखीर कर दे और डीले कर दे और वो मोहलत दे दे तुमको, इला अजल मुसम्मा, एक मुकर्ररा मुद्दत तक, एक मुकर्ररा मुद्दत तक। क़ालू, उन सब ने कहा, इन अंतुम इल्ला बशरू मिसलुना, इन नहीं, इल्ला की वजह से नहीं हो गया, इन नहीं हो तुम सिवाय बशर, हम जैसे, हमारी मिसाल हम ही जैसे, तुरीदूना, तुम सब चाहते हो, अन के, तसुद्दूना, तुम सब रोक दो हमें, अम्मा, उससे जो काना थे, याबुदु, इबादत करते थे, आबाउना, हमारे बाप दादा, फ़अतुना बिसुल्तान मुबीन, तो ले आओ हमारे पास खुली निशानी, कोई दलील लेकर आओ। कहा उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के बारे में शक करते हो जो पैदा करने वाला है आसमान और जमीन का? वो पुकारता है तुमको ताकि मगफिरत कर दे, बख्श दे तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को, और वो मोहलत दे दे, ताखीर कर दे, यानी मोहलत दे दे, डिले कर दे तुम्हारे लिए, एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत दे दे। उन सब ने कहा, नहीं हो तुम सिवाय बशर हमारे ही जैसे, तुम सब चाहते हो कि तुम सब रोक दो, तुम सब रोक दो हमें उससे जो थे इबादत करते हमारे बाप दादा, तो ले आओ हमारे पास कोई खुली दलील। यानी अब ये क्या कह रहे हैं कि जब देखें कितनी खूबसूरत दलील रसूलों ने दी। क्या कहा कि तुम उस रब के बारे में, उस अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो जिसने पैदा ही सारी दुनिया और आसमान को किया। ये निशानी काफी नहीं है कि जिसने तुम्हें भी पैदा किया, आसमान और जमीन को पैदा किया, तो भी तुम उसके बारे में शक करते हो? वो तो तुमको इसलिए पुकारता है अपनी तरफ ताकि तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे, इसमें उसका कोई फायदा नहीं है। ये तो तुम्हारा फायदा कि तुम क्या करो,
اپنے رب کی طرف دوڑو تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہارے لیے مقررہ مدت تک وہ کیا کرتا ہے, تمہیں مہلت دینا چاہتا ہے کہ تم کیا ہو جاؤ, آف ٹریک جو ہو رہے تم صحیح ٹریک پر آ جاؤ. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات کہی نا انہوں نے, مریب, ہم تو بے چین اس شخص کی وجہ سے. تو آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے جو معبود ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ دلیل لے کر آؤ, پروف لے کر آؤ, تاکہ ہم کیا کریں, اپنے باپ داداؤں کی کیا عبادت کو چھوڑ دیں. اور آپ تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو. وہ بشر بھی تھے تو ہمارے جیسے نہیں تھے. جو کہنا ہے نا ان کا, یہ ان کے منہ پہ مار دیا گیا. یہ جو کہتے تھے نا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو, ہمارے جیسے ہوں گے وہ بشر, وہ جن کے نہ پیشاب میں ان کے بدبو تھی, نہ ان کے پسینے میں بدبو تھی, یعنی کہ وہ ان کو اپنی طرح کمپیئر کر رہے تھے. اور ان کا پورا معاملہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا. 40 سال کی زندگی انہوں نے دیکھی تھی. کوئی مطلب اتنا اعلیٰ اخلاق جو کہ کسی مطلب عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ زندگی بھر سچ بولتا رہے. کہیں نہ دیکھیں, بڑا بھی سچا انسان ہوگا نا, کہیں نہ کہیں معاملے پر آ کے اس کو جھوٹ کا استعمال کر لے گا. تم نے خود ان کا نام صادق رکھا, تم نے ان کی امانت داری دیکھ کر ان کا نام امین رکھا. یہ تو تمہارے نام رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا تھا کہ میں صادق ہوں اور میں امین ہوں. وہ تو تم ان کے اخلاق دیکھ کے, اخلاق کا مظاہرہ کر کے تم نے وہ نام دے دیے, اور تم کہتے ہو یہ تو ہماری طرح بشر ہے, یہ تو ہماری طرح انسان ہے. تو تم یہ بات پر انہوں نے کیا کر دیا, یعنی کہ کوئی تو ایسا فرشتہ ہوتا, کوئی تو ایسا شخص آتا جو ان کی گواہی دیتا. کیا فرشتے ڈائریکٹ ہم سے آ کے کلام کرتے؟ تو تم اتنے اعلیٰ مطلب وہ ہو گئے, خلق والے ہو گئے کہ تم سے ڈائریکٹ آ کے فرشتے کلام کرتے. تم ہماری طرح بشر ہو, اسی لیے ہم ان کی اپنے معبودوں کی عبادت کو نہیں چھوڑیں گے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس بات کو منوانا چاہتے ہو تو پھر کھلی دلیل لے کر آؤ. یعنی دلیل کا مطلب کیا؟ معجزہ لے کر آؤ, اور اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں. ٹھیک ہے, ریپیٹ کیجئے. دائی حلیمہ کے پاس کتنے سال کے تھے؟ 4 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے نا. 6 سال میں تو اما حلیمہ کے پاس, آمنہ کے پاس آ گئے. 4 سال تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس رہے نا, تو دائی حلیمہ نے دیا بھی ریٹرن اس لیے تھا کیونکہ شک الصدر کا واقعہ پیش آ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, اور اچانک سے کیا ہوا, بچوں کے درمیان جبرائیل علیہ السلام آ گئے. اور وہ انسانی شکل میں آئے ہوں گے, ورنہ بچے تو ڈر کے ویسے ہی بھاگ جاتے. انہوں نے جبرائیل علیہ السلام آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور ان کا سینہ چاک کیا, اور دل نکالا, اور ایک تشتری لی, ایک پلیٹ لی, اس کے اندر دھونا شروع کر دیا. اب جو بچے تھے وہ تیزی سے دوڑ لگاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا, ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا. وہ جا کے جیسے ہی وہ خبر دیتے ہیں دائی حلیمہ کو, تو وہ مطلب شوق ہو جاتی ہے کہ بھائی بچے پر حملے ہونے لگے اور سارا کچھ. اب تو ایسا ہے کہ میں ان کو رکھ نہیں سکتی, ورنہ تو یہ میری ذمہ داری ہے نا کہ ان کو صحیح سلامت رکھا جائے. پھر اتنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں لوٹ کر, مطلب وہ لوگ ہی پھر جاتے ہیں اور سب اٹھاتے ہیں, مطلب پانی وغیرہ ڈال کے. یعنی سوچے دل چاک بھی ہو رہا ہے اور دھویا بھی جا رہا ہے. اور دھویا کیسے جا رہا ہے کہ اس کے دل کی ساری برائیاں نکال کر, جو دل میں ہوتی ہے نا, جو دنیا کے لحاظ سے جو برائیاں ہوتی ہے, وہ ساری برائیاں نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو لوگوں کے سامنے, بچوں کے سامنے پاک کر دیا گیا. تو یہ سارے معاملات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح ہے, یہ تو ہماری طرح ہے, اور ہم اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ کیا تھا اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے نبیوں نے کیا کہا کہ تم اس بات پر, شعیب علیہ السلام نے شاید کہا تھا کہ تم اس بات پر دین حق سے بھٹک رہے ہو, دور ہو رہے ہو کہ میں اس کو لے کر آیا ہوں. تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو تم اس وجہ سے حق کو بھی چھوڑ دیتے ہو. یعنی کہ ایک انسان جو برا لگتا ہے نا کسی کو, تو اس کی حق بات بھی بری لگتی ہے. تو تمہیں پرسنل گرج مجھ سے ہے, تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے, تو تم مجھ سے کرو نا, تم دین حق کو کیوں چھوڑ رہے ہو, یہ تو تمہارا نقصان ہے. حق پر چلنے والا, اس پر قائم رہنے والا بنا. بالکل, اللہ نے نبی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل, ایک نمونہ, ان کا ایک اسوہ سیٹ ہو جائے کہ تم اتنا نہیں کر سکتے, اس سے نیچے نیچے تو کچھ کر کے دکھا دو. اچھا اوکے اوکے,
most successful heart specialist, the Jibreel Amin. اور ڈاکٹر بھی بے شک جبرائیل علیہ السلام ہے. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. قالت کہا لهم ان کے لیے رسولهم ان کے رسولوں نے ان نہیں نحن ہم الا سوائے بشر مثلكم بشر تمہارے ہی جیسے لیکن یہ یاد رکھو اللہ یمن وہ احسان کر دیتا ہے علی من یشاء اللہ پر من جسے یا یشاء جس پر وہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے، یعنی ان کے درجات اس طرح سے بلند کر دیتا ہے کہ وہ بشروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے ہائیسٹ لیول عطا کر دیتا ہے کیونکہ اس پر ان کا خاص احسان ہوتا ہے. وما کان لنا ان ناتیہ، صحیح ہے نا، آیت نمبر 11 ہی پڑھیں گے نا. وما کانا اور نہیں ہے لنا ہمارے لیے، اور کیا ہے ہمارے لیے ان کے ناتیکم آئی ہمارے پاس ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ آتی ہے ہم. ایک منٹ جسٹ ہم نے آئی تھنک کوئی آیت اسکپ کی ہے کیا؟ کر رہے ہیں نا ہم صحیح. ہم لے آئے، سوری بھی آ گیا نا، ہم لے آئے تمہارے پاس کوئی دلیل الا باذن اللہ سوائے اللہ کی اذن سے، اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم لے آئے تمہارے پاس کوئی بھی دلیل، کوئی بھی نشانی، کوئی بھی معجزہ سوائے اللہ کی اذن سے. وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل پھر چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون ایمان والے. وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، پہلے یہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد یہ آیت نمبر 12. وما اور کیا لنا ہمارے لیے، اور کیا ہے ہمارے لیے، کیوں نہ ہم اللہ کے نہیں، ان اور لا سے مل کر بنائے اللہ کے نہیں، نتوکل علی اللہ ہم توکل کریں اللہ پر. وقد ہدانا سبلنا اور بے شک ہدانا ہدایت دی اس نے ہمیں، سبلنا ہمارے راستے کی. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ اور البتہ اور ضرور بضرور ہم صبر کرتے ہیں علی اس پر ما جو آذیتمونا جو تم سب اذیت دیتے ہو ہم کو. وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل پھر چاہیے کہ توکل کرے المتوکلون توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے. کہا آیت نمبر 11 کہا ان کے لیے ان کے رسولوں نے نہیں ہے ہم سوائے تمہارے ہی جیسے بشر، اور لیکن اللہ نے احسان کر دیا ہے، اللہ احسان کر دیتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی نشانی سوائے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے، اور اللہ ہی پر پھر چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے. اور آیت نمبر 12 اور کیا ہے ہمارے لیے، اور کیوں نہ یہ کہ نہیں ہم توکل کریں اللہ پر، اور بے شک ہدایت دی ہمیں، اس نے ہدایت دی ہمیں ہمارے راستے پر، ہمارے راستے کی. اور ضرور بضرور ہم صبر کریں گے اس پر جو تم سب اذیت دیتے ہو ہمیں، اور اللہ پر پھر چاہیے کہ توکل کریں، بھروسہ کریں، توکل یا بھروسہ کرنے والے. یعنی اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام کیا کہتے تھے، دیکھیں نبیوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نور ہیں یا بشر ہے، کوئی جھگڑے نہیں کرے. انہوں نے کہا ہاں ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن اللہ کے مختص انسان ہیں، اللہ کے چنے ہوئے انسان ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشل اپنا رحم کیا ہے، اسپیشل اپنا احسان کیا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ اپنا احسان کر لیتا ہے، اس کو چن لیتا ہے، مصطفیٰ مجتبیٰ بنا دیتا ہے جس کو وہ چننا چاہے. اور ہم اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی تمہیں نہیں دکھا سکتے. یعنی جو تم معجزہ طلب کر رہے ہو نا، تم جو چاہتے ہو کہ ہم معجزے دکھا دیں، تو جب تک اللہ کی اذن نہ ہوگی، اجازت نہ ہوگی، ہم کوئی معجزہ، کوئی دلیل، کوئی مطلب سلطان نہیں تمہیں دکھائیں گے. اور ہم تو ایمان والے، اور ایمان والے کیا کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں رسول، کہ ہم کیوں نہ کریں اللہ پر بھروسہ،
جبکہ اس نے ہمیں ہدایت دے دی، وہ ہمیں ہدایت بھی دے اور ہم اس پہ بھروسہ بھی نہ کریں، یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہوگی۔ تو ہمیں ایسا کیا ہو گیا کہ ہم اس پر توکل نہ کریں جبکہ اس نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی ہے، اور ہم تمہاری باتوں پر کیا کریں گے؟ صبر کر۔ اذیت جو ہوتی ہے نا، یہ قولی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اذیت یعنی جو دلوں کو چبھنے والی باتیں ہوتی ہیں نا، اس کو اذیت کہا جاتا ہے، کہ جو تم باتیں ہمارے خلاف بناتے ہو اس پر تو ہم نے کیا کر لیا ہے؟ صبر کرنا ٹھان لیا ہے، اور ہم توکل ہی کرتے ہیں اللہ پر، کیونکہ توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ دو صفات بتائیں، ایمان والوں کو بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اگر کسی پر توکل کرنا چاہتے بھی ہو تو دنیا کو، اپنی اولادوں کو، اپنے والدین کو، وہ سارے سہاروں بھول جاؤ، اپنے رب پر توکل کرو۔ یہ ایسا توکل ہے کبھی آپ کو کہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی آپ کو یہاں سے دھوکہ نہیں ملے گا، کیونکہ بہت ساری جگہ پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ مل جاتا ہے، پھر آپ روتے ہیں اپنی ایکسپیکٹیشنز پر، اپنی امیدوں پر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ رو رہے ہوتے ہیں۔ جہاں امید لگانی ہے وہاں امیدیں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں امید نہیں لگانی وہاں امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ توکل کرنا ہے تو اللہ پر توکل کرو، ایمان والے ہو تو اللہ پر توکل کرو، ٹھیک ہے؟ چلیے ریپیٹ کریں دونوں آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 13۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض۔ آگے یہ پورا کنٹینیوشن میں ایک ساتھ کریں گے ہم لوگ۔ آیت نمبر 13۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لرسولہم ان کے رسولوں سے، لنخرجنکم ضرور بضرور ہم نکال دیں گے تم کو، من اردنا ہماری زمین سے، او یا لتعودن یا البتہ ضرور بضرور تم لوٹ آؤ ہمارے ملت میں، ہمارے دین میں، فاوحا تو وحی کی ہم نے، الیہم ان کی طرف، ان رسولوں کی طرف، پھر وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، لنہلکن ضرور بضرور ہم ہلاک کر دیں گے ظالمین کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ اور لام اور نون مشدد جہاں جہاں آ رہا ہے نا وہاں پہ ڈبل ایمفیسس ہے، ضرور بضرور نون آ رہا ہے یعنی ہم، اور لام اور نون مشدد یعنی ضرور بضرور۔ دیکھیں یہاں پر بھی آیا تھا ابھی، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کے رسولوں سے کہ ضرور بضرور ہم نکال دیں گے تم کو ہماری زمین سے، یا ضرور بضرور تم لوٹ آؤ ہمارے ملت پر، ہمارے دین پر۔ پھر وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے، یعنی رسولوں کی طرف ان کے رب نے، ضرور بضرور ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، اور ضرور بضرور ہم سکنہ سکونت دیں گے، یعنی ٹھکانہ دیں گے، کم تم سب کو، الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، ذالک لمن، ٹھیک ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں آیت، یہاں پر کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ جب انہوں نے کہا، کفار نے کہا، اب دیکھیے سارے رسولوں کے ساتھ معاملہ ہوا کہ جب ان سے کچھ نہیں بن پڑتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ شہر بدر کر دو، جلا وطن کر دو، ایگزائل کر دو، یہ ان کا وہ رہتا تھا۔ مطلب نبی ابراہیم علیہ السلام کو بھی نکالنا چاہا، پہلے انہوں نے ہر طریقے کی کوشش کی، قتل کرنے کی، ان کو جلانے کی کوشش کی، معاملہ نہیں ہاتھ آیا تو کیا کیا؟ جاؤ اس ارض مقدس کو چھوڑو اور نکل جاؤ۔ پھر ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کی، اتنے سارے قبیلے مل گئے، قتل کرنے کی کوشش کی، پلان پھر سے ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، تو کیا کیا؟ زمین۔ تو ہر دور میں یہی رسولوں کے ساتھ، جب کا کچھ نہیں چلتا تو کیا کہتے تھے کہ نکال دیں گے یا ہمارے لوٹ آؤ۔ تمہارے پاس دو آپشن ہے کہ بعض دن پر لوٹ آؤ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام رسولوں کو کیا وحی کر دی کہ ظالمین البتہ ہلاک ہونے والے ہیں، اور ہم تم لوگوں کو ٹھکانہ دے دیں گے، رسولوں کو دیں گے فی الارض زمین میں، ان کے بعد یعنی ان کو ختم کر دیا اور ان کی ہلاکت کے بعد زمین میں۔ آیت 15، ذالک لمن خاف مقامی،
ذالکا یہ لمن لیمن اس کے لیے جو خوفا جو ڈرتا ہے جو خوف رکھتا ہے مقامی میرے سامنے کھڑے ہونے سے جسے خوف ہے تو خوف وعید اور وہ ڈرتا ہے وعید جو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہے اور جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھاتا ہے اس کے لیے یہ ریوارڈ ہے کہ اس کے سامنے والے جو اس کے دشمن ہیں ان کو ہلاک کر دیا جائے گا اور ان لوگوں کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا جائے گا. اب میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے دن سے ڈرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِ رَبِّهِ جنتان دو جنتیں ہیں دو باغات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں یعنی اس دن کے معاملے سے ڈرتے ہیں جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر انڈیویجولی ہمیں جواب دینا ہے. کم از کم 5 سوالوں کا تو جواب دینے کے لیے سب نے ریڈی ہونا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری, جوانی اسپیسیفکلی کہاں گزاری, مال کہاں سے کمایا, کیسے خرچ کیا, علم کہاں سے کمایا, کیسا عمل کیا اس پر. اس سارے سوالات کے جب تک جواب بندہ انڈیویجول ایک فردن جب تک جواب نہیں دے دے گا تب تک معاملہ تو سوچے نا. اسی لیے تو وہ جو دن اتنا طویل ہے نا, ایک کو کھڑا کر کے پوچھے گا اللہ کہ تم جواب دو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کا سیم سوال ہونا ہے. اور وہ دن کی طوالت اتنا طویل ہوگا کہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ یا اللہ یا تو جہنم میں ڈال دے, بس ختم کر دے اس دن کو. یعنی اتنا سخت اور اتنا شدید ترین وہ دن ہوگا جس دن نفسی نفسی ہو رہا ہوگا اور ہر بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جو میری وعیدوں سے میرے ڈراوے سے ڈر گیا تو بس اس کے لیے کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ٹھکانہ عطا کریں گے اور اس کے ظالم اس کے جو سامنے مخالفین ہیں ان کو ہلاک کر دیں گے. ہاں چلیں ریپیٹ کر لیں پہلے دونوں آیتیں آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 15 وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا اور وہ سب فتح یعنی کھولنا چاہتے ہیں, فیصلہ چاہتے تھے. وَخَابَ اور برباد ہو گئے, نامراد ہو گیا, کلو ہر جبارن عنید ہر سرکش, اناد رکھنے والا یعنی بغض رکھنے والا, ہر بغض رکھنے والا سرکش کیا ہو گیا, برباد ہو گیا. من ورائہ جہنم اس کے من ورا اس کے سامنے کیا ہے, جہنم ہے. وَيُسْقَى اور وہ پلایا جائے گا, سین قاف کیا پانی ہے نا, وہ پلایا جائے گا. من مائن پانی میں سے, صدید پیپ کے پانی میں سے, تو پیپ کا پانی پلایا جائے گا. یا تجرعوها یا وہ تجرع وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا, وہ اس کو اس پانی کو, وہ جو صدید جو پیپ ہے اس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا. ولا یقاد یسیغه اور نہیں ہے قریب, نہیں ہوگا قریب کہ وہ اسے نگل سکے, کہ حلق سے وہ اتر ہی نہیں رہا ہوگا, وہ اسے نگل نہیں پائے گا کہ وہ نگل سکے اس کو. وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ اور آئے گی اس کے پاس موت. من کل مکان ہر جگہ سے, ہر طرف سے اس کی طرف کیا آ رہی ہوگی, موت. وما ہوا بمیت اور نہیں ہوگا وہ مرنے والا, موت بھی آ رہی ہے لیکن مرے گا بھی نہیں. ومن ورائہ عذاب اور اس کے اوپر ہوگا عذاب غلیظ, بدترین عذاب, سخت ترین عذاب. اور وہ سب فیصلہ مانگتے ہیں, وہ سب عذاب مانگتے ہیں, ایکچولی وہ سب فیصلہ مانگ رہے تھے. اور برباد ہو گیا ہر سرکش, اناد کرنے والا, سرکشی کرنے والا اور بغض و اناد رکھنے والا. ان کے اوپر جہنم ہے اور وہ پلائے جائیں گے پیپ کے پانی میں سے. وہ سب وہ کیا کریں گے, وہ مطلب صرف بائی صرف نا, وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اس کو اور نہیں قریب ہوگا کہ وہ اس کو نگل سکے. اور آئے گی موت اس کے ہر طرف سے اور نہیں ہوگا وہ مرنے والا. اور اس کے اوپر اس کے پیچھے ہوگا عذاب غلیظ, سخت ترین عذاب. آگے سے غلیظ, ہاں
برا بدتر، اردو میں غلیظ کا مطلب گندہ ہی ہوتا ہے. ہاں سخت سخت عذاب. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب فیصلہ کر دیا جائے, اگر تم عذاب لانا چاہتے ہو تو لا دو. بہت دن ہو گئے سنتے سنتے کہ عذاب آنے والا, عذاب آنے والا, اب ختم کر دیا جائے معاملہ اور عذاب ہم پر لا دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, ہر وہ شخص جو آپس میں یہ جو دلوں کی جو معاملہ آپ کو کہا ہے عنید, اناد رکھنا, یہ دل کا معاملہ ہے نا, وہ بغض رکھتے ہیں, جو بغض رکھتا ہے اور سرکش ہے, ہر سرکش جو بغض رکھنے والا ہے وہ برباد ہو کر رہے گا, اور اس کے اوپر جہنم ہوگی اور اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا. اور وہ پیپ والا پانی اتنا مطلب اتنا تکلیف دہ ہوگا, کیونکہ وہ پیپ بھی ایسی نہیں ہوگی, وہ بھی کھولتی ہوئی پیپ ہوگی, اور جب وہ پی نہیں پائے گا نا تو وہ سپ بائی سپ اس کو اندر لینے کی کوشش کرے گا, لیکن وہ اس کو نگل نہیں پائے گا. کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہے نا جو ہمیں نہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو نگل نہیں پاتے, تو وہ نگل نہیں پائے گا, اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی, جہنم کی آگ, یہاں سے پیپ کا پانی, کھانا بھی وہ جو وہ کون سا پھل ہے اس کو کیا کہتے ہیں, زقوم کا جو کھانا اس کو دیا جائے گا, خون پیپ پلائی جائے گی, کھال موٹی کر دی جائے گی, عذاب اوپر سے ڈھکن ڈھک دیا جائے گا, حرارت بھی ہے, آگ بھی ہے, پیپ بھی ہے, گرم کھولتا ہوا خون اور پانی بھی ہے, زخم کا بھی کانٹے دار پھل بھی ہے, یہ ساری طرف سے عذاب آ رہا ہے, ساری طرف سے موت سے گھیرا ہوا ہے, پھر بھی موت نہیں آتی. اگر یہ عذاب ہونے کے بعد موت بھی آ جاتی تو ایک سکون ہوتا ہے نا کہ بالآخر تو مرنا ہے, تو ایک تو راحت ہے, ہمیشہ خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں, اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے, ومن ورائہ عذاب غلیظ, اور سخت ترین عذاب ان کے سامنے ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار. چلیں ریپیٹ کریں. آیت نمبر 18, مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ ریح. مثل مثال, الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, بربہم ان کے رب کا, اعمالہم ان کے اعمال ایسے ہوں گے کا جیسے کہ رماد, راکھ جیسے اعمال ہوں گے, اشتدت جس پہ شدید ہو گئی ہے, تیز ہو گئی ہے, بریح اس پر ریح ہوا, فی یوم عاصف طوفان والے دن میں, لا یقدرون مما کسبوا, نہیں وہ مقتدر ہے, نہیں وہ قادر ہے, نہیں وہ اختیار رکھتے اس پر جو ان سب نے کمایا, اعمال کی کمائی پر, علی شیء کچھ بھی, ذالک هو الضلال البعید, اور یہ تو اصل میں کیا ہے, ضلال البعید, بہت دور کی گمراہی ہے. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ان کے رب کا, ان کے اعمال جیسے کہ راکھ شدید ہو گئی ہے, سخت ہو گئی ہے اس پر ہوا, ایک یومن عاصف طوفان والے دن میں, نہیں وہ سب قدرت رکھتے اس پر جو انہوں نے کمایا کسی چیز کا, یہی بڑی دور کی کیا ہے, گمراہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اعمالوں کی الگ الگ طریقہ, آئی تھنک 2-3 مثالیں دی ہیں قرآن میں, کہ کہیں مثال دی کہ سراب ہو جائیں گے, سراب, ہاں پانی کا گڑے, ہاں تو وہ صفوان, اس کی مثال دی تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سراب کی مثال دی ہے کہ وہ پانی کا جیسے بلبلا دکھائی دیتا ہے ریت میں, لیکن وہ پانی نہیں ہوتا, صرف مٹی چمک رہی ہوتی ہے. تو ایسے ہی لوگ اعمال لے کر جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائیں گے, دیکھو یہ سراب, یہ معراج ہے, یہ کچھ نہیں ہے تمہارا, یہ جو تم نے کمائی کی تھی وہ کچھ نہیں بچی. یہاں پر بھی اللہ نے ایک اور نئی مثال دی کہ جیسے راکھ پڑی ہو اور اس پہ طوفان آ گیا ہو اور تیز ہوائیں شدت سے اس پر چل گئی ہو, تو کس طرح سے وہ راکھ بکھر جاتی ہے, اسی طرح سے ان کی کمائیاں بکھر جائیں گی. اور وہ اس کے کبھی ہمارے سامنے سے راکھ اٹھتی ہے, ہم اس کو پکڑ پاتے ہیں, نہیں پکڑ پاتے نا, بالکل اسی طرح ان کے اعمال اڑا دیے جائیں گے, اور یہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھ پائیں گے, اس پر کوئی ان کا اختیار نہیں ہوگا اپنے اعمالوں پر. یہی تو بہت دور کی گمراہی ہے. یعنی کہ ایک بندہ اس گمراہی میں پڑا ہوا ہے کہ میرے پاس تو اعمال کے ڈھیر لگ چکے ہیں, مجھ سے بڑا تو نیک کوئی ہے نہیں, میں نے اتنا اس کے ساتھ یہ کیا, میں نے اس کے ساتھ یہ سخاوت کی, میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, وہ کیا, وہ کیا, میرے پاس تو اعمال کی لسٹ بھری پڑی ہے. اور جب اللہ کے سامنے جائے گا, اللہ کہے گا یہ تمہارے اعمال بہت پہاڑ کے برابر ہے,
تمہارے مال، یہ دیکھو تمہارا اجر، اور اس کو پھونک مار کے اڑا دیا جائے، جیسے کہ شراب، جیسے کہ راگ، جیسے کہ چکنا پتھر ہوتا ہے جس پہ سے مٹی بہ جاتی ہے، اس طریقے سے اعمال کو برباد کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ جو محنتیں بھی کر رہے ہیں، اپنا جان مال سب کچھ اس اعمال کو کمانے میں لگاتے ہیں، لیکن ریاکاری سے یا کسی بھی معاملے سے اس کو خراب کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے پاس کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ریپیٹ کر لیں جلدی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 19۔ ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ آیت نمبر 20۔ علم، کیا نہیں، ترى، آپ نے دیکھا، ان اللہ، کے اللہ، خلق السماوات والارض، وہ تخلیق کرنے والا ہے، وہ پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ان یشا، اگر وہ چاہے، ان اگر یشا وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے کم، تم کو، ویأتی بھی، اور لے آئے، خلق جدید، دوسری خلقت، دوسری مخلوق، وما ذالک، آیت 20، اور نہیں ہے یہ علی اللہ، اللہ پر بھی عزیز، کچھ بھی مشکل۔ اور کیا نہیں تم دیکھتے کہ اللہ نے تخلیق کیا، پیدا کیا آسمان اور زمین کو، حقیقت، اگر وہ چاہے وہ لے جائے تم کو اور لے آئے نئی خلقت کو، اور نہیں ہے یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو واللہ غنی حمید، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے یہاں غنی ہے، آپ کے یہاں حمید ہے، اس کو بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے نافرمانی، ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، تم بھی اور ساری دنیا بھی اللہ کا کفر کرنے پر تل جائیں، تب بھی اللہ غنی اور حمید ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نافرمانی کرتے ہو تو کرو، بے شک اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، تم کو اللہ کی ضرورت ہے، وہ تم سے بہتر خلق جدید، نئی خلقت لے آئے گا جو کہ اس کی فرما بردار، جو تم سے بہتر ہوں گی، جو اس کے اس کی اتباع کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اور اللہ پر یہ تبدیل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کیا بنی اسرائیل سے امامت لے کر بنی اسماعیل میں نہیں دے دی گئی؟ کیا اللہ پر کچھ مشکل تھا؟ جہاں پر نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے وہاں پر نبی رک نہیں رہے ہیں، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کر دی، اور وہاں سے معاملہ یہاں شفٹ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کسی کو جو بڑا اقتدار دیا ہے، جو جس کے دم پر اچھلتا ہے، اللہ کبھی بھی اس سے وہ چھین سکتا ہے، اور اس کی جگہ دوسرا بندہ جو کہ زیادہ اہل ہے اس کو لے آ سکتا ہے۔ تو اگر اللہ ہم سے کبھی کوئی نیکی کروا لے تو اس پر ذرہ بھر بھی تکبر نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے توفیق عطا کی تو ہم نے کیا۔ اگر اللہ توفیق کسی اور کو دے دے تو ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ جائیں کہ اللہ میں تو پہلے یہ کرتی تھی، میں تو پہلے وہ کرتی تھی، اب میں یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ اپنی اہلیت ہو چکے، اللہ نے آپ کے بدلے کسی اور کو چن لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کو اللہ کو اس بات کا اہل ہو کر بتانا پڑے گا کہ یا اللہ تو مجھے اس کام کے لیے چنا ہے تو اس سے مجھ سے لیتا رہے، اگر تو نے مجھ سے کچھ نیکیاں کروانی ہے تو اس پر استقامت بھی دے، کیونکہ توفیق بھی تیری طرف سے، اجر بھی تیری طرف سے۔ میرے اندر کیا بساط، میری کیا اوقات کہ میں کوئی نیکی کر لوں؟ بندہ پلک نہیں جھپک سکتا، وہ نیکی کر لے گا، بندہ پلک نہیں جھپک سکتا، وہ کسی کے ساتھ سخاوتیں کر لے گا، وہ کسی کے ساتھ معاملات کو اچھا کر لے گا، کچھ نہیں کر سکتا بندہ جب تک کہ اللہ کی ذات نہ چاہے، کیونکہ اگر بندے کو اللہ نے اہل سمجھا تو اس سے وہ کچھ کام لے رہا ہے، اور جس دن اس کی اہلیت ختم ہوئی وہ کسی اور کو وہ معاملات سونپ دے گا، اور بندہ دیکھتا کا دیکھتا رہ جائے گا، کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ہم سے لے لے اور وہ کسی اور سے کچھ کام لے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں، دعاؤں کے بھی، نیکیوں کی بھی، اعمال کی بھی، ہر چیز کی بھی، اور جو کام کرتے ہیں نیکی کا اس پہ استقامت مانگا کرے، کیونکہ اللہ ہماری کوئی بات اس کو بری لگ جائے اور ہم سے وہ اہلیت چھین لے، ٹھیک ہے، اللہ میرٹ بیس رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اس کی سفارش پر کام نہیں دیتے، اللہ دیکھتے کون کس چیز کا اہل ہے، اس کے مطابق اس سے کام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں جو دعا کرتا ہوں مجھے پتا ہے دعا تو قبول ہونی ہے، لیکن مجھے یہ بات کا ڈر لگا رہتا ہے، خدشہ لگا رہتا ہے کہ کیا اللہ مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی دے گا کہ نہیں، یعنی اگر توفیق دے دیا تو دعا تو وہ تو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ تو کرے گا،
انی قریب مجیب، وہ تو میں تو ہوں ہی تمہارے قریب اور میں جواب دینے والا ہوں، لیکن سوال بھی تو تمہارے منہ سے نکلے اس کی بھی توفیق میں تم کو دیتا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سوال کی توفیق دیتے ہیں اور پھر وہ خود ہی جواب دیتے ہیں. تو اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگا کریں ہر چیز کی، نیک اعمال کی بھی توفیق مانگے اور دعاؤں کی بھی توفیق مانگے، کیونکہ جب دعا ہوگی تو قبول ہونا تو لازمی ہے. ٹھیک ہے، چل ریپیٹ کر لیں دونوں آیتیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا في خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. انما اشكو بثي وحزني الى الله. انما اشكو بثي وحزني الى الله. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره. توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالذكر وآيات الحكيم. آمين ثم آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.